अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ है मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज वो एपिसोड जिसका आप सबको रहता है बेचैनी से इंतज़ार। चाहे वो लोग हों जो डेली एपिसोड सुनते हैं और चाहे वो लोग हों जो नावल के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि कंप्लीट अपलोड हो जाए तो फिर सुनना शुरू करेंगे। जी हाँ, लास्ट एपिसोड जिसका आप सब बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। जब तक नावल शुरू नहीं होता तो आप सबको बेचैनी होती है कि नेक्स्ट नावल कौन सा होगा, कब शुरू होगा, कब अपलोड करेंगी पहली एपिसोड। और जब नावल शुरू हो जाता है तो आप सबको बेचैनी होती है कि ये ख़त्म कब होगा, इसके कितने एपिसोड होंगे, लास्ट एपिसोड कब तक आएगा। अजीब बचपना सा है ना, समझ नहीं आता, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक कोई चीज़ शुरू नहीं होती तो बेचैनी लगी रहती है कि पता नहीं क्या शुरू होने वाला है, और जब कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो ये बेचैनी होती है कि इसका इख्तिताम क्या होगा और कब होगा। खैर, लास्ट एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको तमाम मज़े के अच्छे से नावल सुनने को मिलते रहें और आपसे कोई भी नया नावल जो है वो मिस ना हो, कोई भी एपिसोड आपसे गुम ना हो, स्किप ना हो। और इसके अलावा एक और चैनल है जहाँ पर फ़िलहाल पुराने नावल्स अपलोड हो रहे हैं जो इस चैनल से डिलीट किए जा चुके हैं। उस चैनल का नाम है उर्दू नोवेल्ट्रिया बाय निगहत डायरी। तो वहाँ जो है सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबसे कहें कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उस पर जो है वो सब्सक्राइबर की तादाद बहुत स्लो जो है वो बढ़ रही है, अभी तक 500 भी नहीं हुए। वॉच टाइम तो माशाल्लाह से 1 मंथ में ही पूरा हो गया था, लेकिन सब्सक्राइबर जब तक पूरे नहीं होते तब तक मोनेटाइज़ तो वो नहीं होगा ना, और जब तक वो मोनेटाइज़ नहीं होता तब तक तो वहाँ पर ओल्ड नावल्स जो हैं वो ही अपलोड होने वाले हैं। और मुश्किल ये है कि मैं उस पर जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता, और दूसरा मोबाइल बिज़ी रखना पड़ता है यार। मुझे भी तो मोबाइल पर और बहुत सारे काम करने होते हैं। एक मोबाइल बेचारा क्या-क्या काम करे और कितनी देर वो नावल्स में ही बिज़ी रहेगा, वो भी तंग आ जाता है कि एक ही काम पर लगाया हुआ है मुझे। तो खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब हम चलते हैं अपने नावल की जानिब। नावल की जो है हमें फरमाइश की है बीएम कुरैशी ने। नावल का नाम है किस मान पर तुझको आज़माऊं, और इसकी मुसन्निफ़ा है आमना महमूद। और आज आप सब सुनने वाले हैं इसकी आखिरी किस्त। बदगुमानी के बादल छटते ही सब कुछ साफ और धुला धुला सा लग रहा था। हर मंजर अपने अंदर खूबसूरती समोए हुए था। मारगला की पहाड़ियाँ और उनको छूते गुजरते बादल, उस पर ठंडी हवाएं, नरम मुलायम घास। दुआ बहुत अरसे बाद दिल से मुतमईन और खुश हुई थी। किसी को ये मौसम अच्छा लग रहा था या नहीं, मगर दुआ को आज इससे हसीन कुछ नहीं लग रहा था। अल्लाह करे थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए तो इस मौसम का लुत्फ़ दोबाला हो जाए और मैं भरपूर तरीके से बारिश को एंजॉय कर सकूं। दुआ अभी ये सोच ही रही थी कि उसके मुंह पर ठंडे पानी के चंद कतरे गिरे, जिस पर वह मुस्कुरा दी। ऐसा क्या देखा जा रहा है जो सरकार यूं मुस्कुरा रही हैं? तुम क्या ख्वाब देख रही हो मैं नहीं जानता, मगर मेहरबानी फरमाकर उठ जाओ, हमने मुल्तान के लिए निकलना है। शायान की आवाज़ पर दुआ ने फ़ौरन आंखें खोलीं। किसको देखकर मुस्कुरा रही थी? शायान ने अब्रू उचकाकर पूछा तो दुआ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई, जिसे छुपाने के लिए वो करवट बदल गई। अब क्या बताती कि इस मुस्कुराहट की वजह तुम हो? आप मुझे बहुत बुरे लगते थे, मगर अब, दुआ दिल में सोचती दोबारा आंखें मूंद गई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उठ जाओ वरना। शायान ने धमकी देने वाले अंदाज में दुआ को झंझोड़ा। वरना क्या? दुआ ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। वरना मैं अकेले ही मुल्तान चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और तुमने जब तक रहना है सुकून से रहो। शायान ने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए बताया, जिस पर दुआ की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। कुछ देर वो उदासी से शायान को बात करते देखती रही, फिर आंखों में आंसू लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अजीब धूप छाँव सा मिजाज है इस लड़की का, मेरी तो समझ से बाहर है। शायान ने वॉशरूम की जानिब देखते हुए सोचा।
ذرا ذرا سی بات پر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں، میں ان کے ساتھ رہوں یا نہیں انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دعا بیسن کے ساتھ کھڑی اداسی سے سوچ رہی تھی۔ دعا بی بی، یوں اکیلے ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے شایان کی منظور نظر بنو، اس کی ضرورت بن جاؤ، اس کا کوئی کام ایسا نہ ہو جو تمہارے بغیر مکمل ہو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے پیچھے پیچھے پھرے گا۔ چھوڑ کر جانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ دعا نے آئینے میں اپنے عکس سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے ڈانٹا تو خود ہی اپنی ذہانت پر مسکرا دی۔ آج اس کا بلا وجہ مسکرانے کو دل کر رہا تھا۔ دعا بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تم نہیں جانتی تمہیں خوش دیکھ کر مجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ فاروق صاحب نے دعا کو پیار دیتے ہوئے کہا۔ بابا آپ بے فکر رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ میں ان کو بھی نہیں ہونے دوں گی۔ دعا نے کچھ فاصلے پر کھڑے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہت خوش رہو۔ اللہ تم دونوں کو بری نظر سے بچائے، بس اپنی خوشی میں یہ مت بھول جانا کہ تمہارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے، چکر لگاتی رہنا۔ فاروق صاحب کی شرارت پر دعا نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ ارے اتنی جلدی جا رہی ہو، کچھ دن تو رک جاتی۔ رخسانہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں گیلا کرتے ہوئے دعا کو اپنے ساتھ لگایا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت احسان ہے تمہارا مجھ پر، میں تمہاری مقروض ہوں، پتہ نہیں میں یہ قرض کیسے اتاروں گی۔ دعا نے کنکھیوں سے شایان کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر باری باری سب سے ملی۔ جا رہی ہو؟ انایا نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ جاؤں گی تو تمہارے ہیرو کی بارات لاؤں گی نا، دعا نے سرگوشی کی، جس پر انایا مسکرا دی۔ پھر سب ان کو خدا حافظ کرنے کے لیے گیٹ تک آئے۔ شکریہ، سرمد نے انایا کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ہاں کرنے کے لیے؟ انایا نے اترا کر پوچھا۔ نہیں، ہاں کرنے سے پہلے ذلیل کرنے کے لیے، سرمد کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ انایا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ آج ہاتھ نہیں پکڑنا کیا؟ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ شایان نے جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دعا سے پوچھا۔ نہیں، اب میں بہادر ہو گئی ہوں، میرے سب ڈر ختم ہو گئے ہیں۔ دعا کے جواب پر شایان نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے حاکم انکل کو بتا دیا ہے کہ ہم آج واپس آ رہے ہیں؟ دعا نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انہی کے بلانے پر جا رہا ہوں، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں کہ اتنی گرمی میں گلگت جانے کی بجائے ملتان جاؤں۔ سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک تو تمہارے سسر صاحب کا تمہارے شوہر کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اتنا خوش اور پرجوش تھا کہ تمہارے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھوں گا۔ مجھے گلگت، ہنزا، کمراٹ ویلی یہ جگہیں بہت پسند ہیں۔ شایان نے حسرت سے کہتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ باندھی، جبکہ دعا لفظ کمراٹ پر جم سی گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک تو میں تمہارے بار بار اسٹیچو بننے سے بہت پریشان ہوں۔ شایان نے دعا کو اداس اور خیالوں میں گم دیکھ کر جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی کمراٹ ویلی سے مجھے کچھ تلخ یادیں یاد آ گئیں۔ خیر چھوڑیں، پھر کبھی چلے جائیے گا، دعا نے اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دماغ میں عرفان کے جملے گونج رہے تھے۔ ظاہر ہے اب نہیں جا سکا تو پھر کبھی ہی جاؤں گا نا، شایان نے دعا کی طرف رخ موڑتے ہوئے قدرے ناراضگی سے کہا، جس پر دعا نے سر ہلایا مگر منہ سے جواب نہ دیا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں سرمد کی شادی کے بعد چلتے ہیں، شایان نے اچانک چہک کر اپنے نئے پلان سے دعا کو آگاہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر تو ہم سرمد بھائی اور انایا کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ دعا پہلی بار اتنی بے تکلفی سے شایان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ پھر کیا خاک مزہ آئے گا، شایان نے دل میں سوچا۔ ایسا کرو باقیوں کو بھی ساتھ لے لو، یقین مانو مزہ ڈبل ہو جائے گا، شایان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ دعا کے پوچھنے پر شایان مصنوعی ہنسا۔ دعا بی بی، لوگ ہنی مون پر صرف اپنی بیگم کے ساتھ ہی جاتے ہیں، پورے سسرال کے ساتھ نہیں۔ شایان کے جواب پر دعا کو ایک بار پھر چپ لگ گئی۔ اب کیا ہوا ہے، پھر دورہ پڑا ہے کیا؟ تم کیوں کھو جاتی ہو؟ شایان نے اب کی بار قدرے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، بس یہ بادل اچھے لگ رہے ہیں، دعا نے کھڑکی سے باہر بادلوں کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر شایان نے ایک خفت بھری نظر اس پر ڈالی۔ شکر ہے تم لوگ خوشی خوشی راولپنڈی سے واپس آ گئے ہو، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ تم پتہ نہیں کیا گل کھلاؤ گے۔ نائلہ کی بات پر شایان ہلکا سا مسکرایا۔ ارے ایسے کیسے گڑبڑ کر دیتا، پہلے آپ سے داد تو وصول کر لوں۔
شایان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ نائلہ نے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب تو آپ مان گئی نا شایان کو، 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی پاگل نیم سائیکو بھانجی کو ٹھیک کر دیا۔ شایان نے چٹکی بجاتے ہوئے نائلہ کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ صرف مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، تعریف کریں تعریف، وہ بھی کھل کھلا کر۔ شایان نے پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتے ہوئے کہا، خیر اب ایسا بھی کوئی خاص کمال نہیں کیا کہ میں تمہاری تعریف کروں۔ مانا کہ دعا اب پہلے سے بہت بہتر لگ رہی ہے۔ میرا تمہاری تعریف کا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا، لیکن شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ نائلہ نے جان بوجھ کر شایان کو چھیڑا اور وہ چڑ بھی گیا۔ خالہ اب آپ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ شایان نے زور سے سگریٹ کی ڈبی سامنے پڑے خوبصورت سے میز پر پھینکی۔ اتنا غصہ؟ نائلہ نے سگریٹ کی ڈبیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ وعدہ خلافی کر رہی ہیں اور میں غصہ بھی نہ کروں؟ شایان ناراضگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی وعدہ خلافی؟ مجھے یاد نہیں، نائلہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تو میں یاد کرا دیتا ہوں، میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے زبردستی راولپنڈی بھیجا تھا اپنی پاگل بھانجی کو لینے، پھر آپ نے مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ نکاح کرنے پر۔ میرے انکار پر یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا یا وہ بھی یاد دلاؤں؟ شایان نے طنزیہ انداز میں پوچھا اور خود اپنی شرٹ کے کف کھول کر فولڈ کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا دیکھو تم نے خود سائیکالوجی پڑھی ہے، میں چاہتی ہوں تم اس کا علاج کرو، اگر ٹھیک ہونے کے بعد تمہیں لگا کہ اس کے ساتھ تم ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ… نائلہ نے کندھے اچکائے۔ چلیں شکر ہے کہ آپ کو یاد، پھر میرا جواب بھی یاد ہوگا، ذرا وہ بھی دوہرا دیں۔ شایان کا لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بعد میں مجھے اس شادی کو جاری رکھنے پر زور نہیں دیں گی، اور میں اپنی اصلی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ نائلہ کے دہرانے پر شایان نے تالی بجائی۔ میں نے آپ کا کام پوری دیانتداری سے کر دیا، لہٰذا اب میں اس شادی کو… ابھی الفاظ شایان کے منہ سے پورے نکلے بھی نہیں تھے کہ باہر سے برتن گرنے کی آواز آئی، جس پر دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دعا جو چائے لے کر اوپر آ رہی تھی دونوں کی گفتگو سن کر سکتے میں آ گئی۔ اپنے حواس کھوتے ہی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا ہاتھ تو نہیں جلا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ چائے لے کر آؤ؟ نوکر کہاں مر گئے تھے؟ شایان نے فوراً دعا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ دعا تم ٹھیک ہو؟ نائلہ نے بھی فکر اور پریشانی سے دعا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ چلو ادھر آؤ۔ نائلہ اس کے کپڑے جھاڑتی اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی، جبکہ شایان نے نوکروں پر شدید غصہ کرتے ہوئے انہیں جگہ صاف کرنے کا کہا۔ یہ دونوں کتنے بڑے منافق ہیں، ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں سے تو رخسانہ تائی اور عذرا پھپھو لاکھ درجے اچھی ہیں، کم از کم جو بھی ان کے دل میں تھا میرے منہ پر کہتی تھیں، یوں محبت کا ڈرامہ رچا کر مجھے بے وقوف نہیں بناتی تھیں۔ دعا نے شایان اور نائلہ کی طرف دیکھ کر سوچا۔ نائلہ اس سے کیا پوچھ رہی تھی، شایان اسے کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ صرف دونوں کی شکلیں دکھ اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اندر کا شور اتنا تھا کہ ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دعا! اچانک شایان نے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ ایک تو مجھے اس کی یہ عادت زہر لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی ہے۔ شایان غصے سے کہتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دعا پریشان مت ہو، چائے دوبارہ بن جائے گی، اور برتنوں کا کیا ہے، ٹوٹیں گے نہیں تو نئے کیسے آئیں گے؟ نائلہ نے تسلی دی۔ نائلہ مجھے چکر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ٹرے بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، آپ پلیز ناراض مت ہونا۔ دعا نے بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور آرام کرو، نائلہ نے کہتے ہوئے شایان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ خالہ پلیز اب کوئی بونگی مت ماریے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے تھک گئی ہے، صحت بھی تو پہلوانوں جیسی ہے۔ شایان کے جواب پر نائلہ دل کھول کر ہنسی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں کیا پوچھنے لگی ہوں؟ بس رہنے دیں، میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، آپ عورتوں کی اس نسل سے تعلق رکھتی ہیں جو رشتہ طے ہوتے ہی بچوں کے نام سوچ لیتی ہیں۔ شایان نے قدرے بیزاری سے جواب دیتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالی۔ تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ نائلہ کا اشارہ سگریٹ کی طرف تھا۔ خالہ اب تو میں اتنا کم پیتا ہوں، وہ پینے ہی نہیں دیتی، پابندی لگا رکھی ہے، بس اس کی غیر موجودگی میں پیتا ہوں۔ مطلب بیگم سے ڈرتے ہو؟ نائلہ نے طنز کیا۔ ڈرتا تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں، مگر اس کی طبیعت کی وجہ سے چپ کر جاتا ہوں۔
شایان نے منہ سے دھواں خارج کیا۔ اچھا چھوڑو اس فضول چیز کو اور یہ بتاؤ کہ کیا کہہ رہے تھے؟ نائلہ نے دوبارہ گفتگو وہاں سے ہی شروع کی جہاں سے ختم ہوئی تھی۔ کاش میں نے ان دونوں کی باتیں نہ سنی ہوتی، کاش۔ دعا اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے خوشی کیوں راس نہیں آتی، وہ مسلسل بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہی تھی۔ یہ محبت محض ایک دھوکہ تھا، صرف مجھے ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب وہ بھی مجھے چھوڑ جائے گا، میں اس کے بغیر کیا کروں گی؟ دعا کی سسکیاں آہستہ آہستہ کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ تبھی فون کی گھنٹی نے اس کی سسکیوں کو خاموش کرایا۔ فاروق صاحب کی کال دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جی وعلیکم السلام بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رات دیر سے پہنچے تھے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا، اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ فاروق صاحب دعا کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ بابا وہ نزلہ لگ گیا ہے، دعا نے بہانہ بنایا۔ کل تو تم بالکل ٹھیک تھی، نظر لگ گئی ہوگی، میری بیٹی لگ بھی تو اتنی پیاری اور خوش رہی تھی۔ فاروق صاحب کی بات پر دعا پھیکا سا مسکرائی۔ واقعی ہی نظر لگ گئی ہے، دعا نے بے خیالی میں تائید کی۔ کیا؟ فاروق صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا۔ اچھا تم آرام کرو، میں پھر کال کروں گا، اپنا خیال رکھو۔ میں نے بس خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی۔ فاروق صاحب نے دعائیں دیتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ دعا اداس سی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کیا میری شکل پر لکھا ہے کہ میں منحوس ہوں؟ دعا نے اپنے آپ سے سوال کیا، تبھی شایان کمرے میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شایان نے اس کے قریب آتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ آپ نے سگریٹ پی ہے، کتنی بار بولا ہے سگریٹ پی کر میرے پاس مت آیا کریں، مجھے اس چیز سے الرجی ہے، دعا نے ناک پر اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ یار ایک تو تم، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سگریٹ سے نہیں بلکہ مجھ سے الرجی ہے۔ شایان کا لہجہ 1 منٹ میں بدلا تھا، جس پر دعا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں جب بھی تمہارے قریب آنے لگتا ہوں تم جان بوجھ کر مجھے غصہ دلا دیتی ہو۔ شایان افسوس کا اظہار کرتا واش روم چلا گیا، جبکہ دعا اس کے دوگلے پن پر حیران کھڑی رہ گئی۔ انایا برستی بارش کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب دل خوش ہو تو سب اچھا لگتا ہے۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار، کوئی موسم معنی نہیں رکھتا، موسم صرف دل کا ہے۔ دل خوش تو سب خوش۔ انایا اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر گھنٹی بجنے لگی، جس کی آواز سنتے ہی وہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ سرمد کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس کا چہرہ بھی جگمگانے لگا۔ انایا نے کال تو اٹینڈ کی مگر بولی نہیں۔ سرمد نے چند سیکنڈ اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر کال کاٹ دی۔ ایک تو آج کل موبائل کے سگنل نہیں آتے، سرمد نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اب کی بار بھی انایا نے وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی، جس پر سرمد کو بہت غصہ آیا۔ ہیلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سرمد کے سوال پر انایا دبا دبا سا ہنسی تو سرمد کے کانوں میں بھی اس کی ہنسی پڑی۔ آواز تو تب سنائی دے گی نا جب میں بولوں گی، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو آواز کیسے سنائی دے گی؟ انایا کی شرارت سے بھرپور آواز سرمد کے موبائل سے ابھری۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، میں سمجھا کہ سگنلز کا ایشو ہے، تبھی آواز نہیں آ رہی۔ بندے کا کام ہے کال اٹینڈ کرتے ہیں کم از کم دوسرے کو مخاطب تو کرے۔ سرمد نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو فون کرتا ہے پہلے بولنے کا حق بھی اسے حاصل ہے، میں آپ کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انایا نے اپنا دفاع کیا۔ ویسے آپ بہت چالاک ہیں، اپنا دفاع کرنا خوب جانتی ہیں۔ سرمد کے جواب پر انایا کی مسکراہٹ سمٹی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ آپ نے مجھے مکار کہا ہے؟ انایا کی آواز بدلتے ہی سرمد کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ خوب جانتی ہیں کہ کیسے اپنے اوپر الزام نہیں آنے دینا۔ سرمد نے بات سنبھالی جو اصل میں مزید بگڑ گئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتی ہوں۔ انایا دکھی ہوئی، وہ تو محبت بھری باتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، اور یہاں محبت کا اظہار کرنا تو دور، جناب کو میں چالاک لگ رہی ہوں۔ انایا نے اپنے دل میں سوچا، اچانک ہی اسے بارش بری لگنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا اصل میں۔ سرمد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کنفیوز ہونے سے روکا۔ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کا وہ مطلب نہیں تھا، پھر آپ کا مطلب کیا تھا؟ انایا نے اب کی بار چڑھ کر پوچھا۔ چھوڑیں، دفع کریں مطلب کو، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ کل میرے والدین آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا میں بھی ساتھ آ سکتا ہوں؟ یعنی آپ کی اجازت لینی تھی۔ سرمد فوراً اصل مدعے پر آیا۔ جی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر تو ہم انہیں پہچانیں گے ہی نہیں
کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں؟ آخر شناختی علامت ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ عنایا کی طنز پر سرمد نے سر ہلایا، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تھی تو کال کیوں کی تھی؟ اور اگر بات کر لی ہے تو فون بند کر دیں۔ یوں خاموش رہنے کا مقصد؟ عنایا کو سرمد کی خاموشی بہت بری لگ رہی تھی۔ عنایا، میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے ہی کال کی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو، آپ کی آواز سننے کو، مگر سرمد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ بات آپ نے کال کرتے ہی مجھے بتا دینی تھی۔ اچھے خاصے بے شرم ہیں، اس میں اتنا ہچکچانے کی ضرورت کیا تھی؟ عنایا کے اپنے بارے میں ایسے کامنٹ سن کر سرمد نے موبائل اسکرین کو حیرت سے دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے جو آواز ابھی سنی ہے وہ موبائل سے ہی آئی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں بے شرم ہوں؟ سرمد کو شایان پر شک ہوا۔ کسی کے بتانے کی ضرورت کیا ہے، مجھے خود نظر نہیں آتا کیا؟ عنایا کے اس قدر پورے اعتماد جواب پر سرمد سکتے میں آ گیا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو بتائیں کہ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ میں آپ کو بے شرم لگا؟ سرمد نے طنزیہ پوچھا۔ یہ جو آپ اپنا رشتہ لے کر بار بار خود ہی منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، کبھی دوست کے ساتھ، کبھی والدین کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عنایا کے جواب پر سرمد کھلکھلا کے ہنس دیا۔ میرے خیال سے اسے بے شرمی نہیں بلکہ محبت کہتے ہیں۔ سرمد مسکرا رہا تھا۔ آپ کی ڈکشنری میں محبت کی عجیب تعریف ہے۔ سرمد کے منہ سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر اس کے گال دہک اٹھے۔ اس سے پہلے کہ سرمد مزید عنایا سے اپنا حال دل بیان کرتا، اسے شایان اپنی طرف آتے نظر آیا۔ اس نے فون بند کرنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ فی الحال وہ اپنا مذاق اڑانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا عنایا، پھر بات کرتا ہوں، ابھی ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ سرمد نے جب تک بہانہ بناتے ہوئے فون بند کیا، شایان اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں گھر بات کر رہا تھا کہ کب تک راولپنڈی جانا ہے۔ سرمد نے فون بند کرتے ہی اپنی صفائی پیش کی، جس پر شایان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ پیارے دوست، یہ جس چیز کا نام محبت ہے نا، وہ انسان کی 7ویں سینس ہے، جو باقی 6 سینسز کو تباہ کر کے اسے نان سینس بننے پر مجبور کرتی ہے، اور اس وقت تم نان سینس لگ رہے ہو۔ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا اور تم وضاحت دے رہے ہو نا نان سینس۔ شایان کی بات پر سرمد شرمندہ سا مسکرا دیا، جبکہ شایان نے کہا لگایا۔ دعا کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ آج دن میں جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کا دل و دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ بالآخر تنگ آ کر وہ ننگے پاؤں بغیر دوپٹے کے سکون کی خاطر ٹیرس پر آ گئی، مگر جب روح ہی بے چین ہو تو کیا بستر اور کیا ٹیرس، سکون کہیں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس بار تو مجھے میرے اپنوں نے لوٹا ہے۔ میں نائلہ کو ہمیشہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، مگر وہ… دعا نے ٹیرس پر پڑی اکلوتی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شایان، تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ میں تمہارا سکون برباد کر دوں گی۔ اگر میں چین سے نہیں جی سکتی تو میں تمہیں بھی نہیں جینے دوں گی۔ تم مجھے دھوکہ دے کر چین کی بانسری بجانا چاہتے ہو، میں تمہاری یہ بانسری ہی توڑ دوں گی۔ دعا اپنے دماغ میں شایان کی نیندیں حرام کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے چونکی۔ کمرے میں اے سی چل رہا ہے اور آپ جناب یہاں گرمی میں مچھروں سے باتیں کرنے بیٹھی ہیں، خیریت؟ شایان محبت سے کہتا وہ اس کے برابر بیٹھ گیا، جس پر دعا نے اسے نفرت سے دیکھا اور اٹھ کر جانے لگی۔ تم مجھ سے بھاگتی کیوں ہو؟ کیا ہمارے رشتے میں دوری کی گنجائش ہے؟ شایان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا تو وہ دوبارہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جواب دو، بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہمارے رشتے میں دوری کی گنجائش ہے؟ شایان نے دعا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ دعا، بھاگنے سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھ سے بات کرو گی تو مجھے پتا چلے گا نا کہ تمہارے مسئلے کا کیا حل ہے۔ شایان نے دعا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میرے ساتھ مسئلہ؟ مسٹر شایان، آپ کو کیسے پتا کہ مسئلہ میرے ساتھ ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اب کی بار مسئلہ آپ کے ساتھ ہو، جو میری پریشانی کی وجہ بن رہا ہو۔ دعا کے اس قدر پورے اعتماد لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ شایان کو حیران کر گئے۔ میرے ساتھ مسئلہ؟ شایان نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، آپ آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا؟ دعا شایان کی حیرت پر طنزیہ ہنسی۔ دعا، شایان نے دعا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ چھوڑے مجھے۔ دعا نے اپنا آپ شایان کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، جس میں وہ بری طرح ناکام رہی۔
دعا اگر آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو سوچ لو پھر کبھی تمہیں اپنا نہیں سکوں گا۔ شایان نے وارننگ والے انداز میں دعا کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کی دھمکی سے ڈر جاؤں گی اور آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر منتیں کروں گی کہ مجھے مت چھوڑیں؟ مگر یہ آپ کی بھول ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ دعا نے اپنے بالوں کی پونی درست کرتے ہوئے نخوت سے جواب دیا۔ دعا مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں مرمت کی ضرورت ہے؟ شایان بالکل سنجیدہ تھا اور اسے دعا کا اپنے ساتھ ایسا رویہ بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ مردوں کے پاس بس یہی ایک آپشن بچتی ہے، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ میں مار کھانے سے ڈرتی نہیں، دعا نے ڈٹائی کی تمام حدیں توڑتے ہوئے جواب دیا۔ دعا مسئلہ کیا ہے؟ کل تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ شایان نے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی طرح منافق نہیں ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی کا حق نہیں مار سکتی۔ دعا کا انداز اشتعال بھرا تھا۔ اچھا، مگر مجھے تو ابھی تک تم نے میرا حق نہیں دیا۔ شایان کے طنز پر دعا نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ حق صرف حقدار کو ملتا ہے، کیا آپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں؟ دعا کا سوال شایان کو سچ مچ غصہ دلا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اس ناطے تم پر میرا ہی حق ہے، صرف میرا۔ شایان کے برہم لہجے پر دعا ہنسی۔ اچھا، آپ میرے شوہر ہیں، مگر میں نے تو آج تک کسی شوہر کے منہ سے اسے اپنی بیوی پر شرط لگاتے نہیں سنا۔ دعا کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا، شایان کو ساری بات اور اس کا بدلا ہوا رویہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، تو تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ شایان نے اب کی بار نارمل انداز میں پوچھا۔ کاش نہ سنتی، دعا نے افسوس کا اظہار کیا۔ ادھوری باتیں انسان کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں، اگر تم ہماری پوری بات سن لیتی تو یوں اپنے آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ شایان نے محبت سے دعا کے گرد اپنا حصار باندھا۔ پوری بات سنتی تو شاید مر ہی جاتی، دعا نے غصے سے شایان کا بازو پیچھے کیا۔ اچھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق اگر تم ہماری پوری بات سنتی تو شاید خوشی سے مرتی، یوں دکھ سے نہیں۔ اس طرح تمہاری موت کافی خوشگوار ہوتی۔ شایان اب اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خوشی سے مرتی یا دکھ سے؟ جب مرنا ہی میرے نصیب میں ہے تو… دعا کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ دیکھو، میں واقعی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تم سے شادی صرف نائلہ خالہ کے زور دینے پر کی ہے، مگر اس 1 مہینے میں مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے محبت بھی ہو جائے، مگر فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے۔ شایان نے بالآخر دعا کی حالت کے پیش نظر اسے بدگمانی سے بچانے کے لیے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ زبردستی کے رشتے زیادہ نہیں چلتے۔ آپ کو میرے ساتھ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے جذبات کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے پہلے یہ سب سچ بتا دیتے تو… دعا بولتے بولتے خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اپنے جذبوں کی توہین نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں پہلی رات ہی سب سچ بتا دوں گا، اور میں تمہیں بتا بھی دیتا اگر تم میرے ساتھ روایتی دلہنوں والا سلوک کرتی، مگر تم نے میرے اندر آتے ہی میری کلاس لے ڈالی، مجھے کچھ کہنے، سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شایان کے جواب پر دعا بالکل خاموش ہو گئی۔ زیادہ اداس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں 1 مہینے کے لیے UK جا رہا ہوں، تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 مہینہ ہے۔ اگر تم اس رشتے کو اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر مجھے واپسی پر میری بیوی بن کر ملنا، میں یوں ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر تم اس رشتے کو ختم کرنا چاہو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہاں، ختم کرنے کی صورت میں سارا الزام میں اپنے اوپر لوں گا، تم پر حرف بھی نہیں آئے گا، اس لیے اپنے دل کی سنو اور کسی دوسرے کی نہیں۔ تم نے زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ مگر ہاں کی صورت میں مجھے اپنی بیوی چاہیے، روم میٹ نہیں۔ شایان کہتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دعا اسے رنجیدہ آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی دیر بعد دعا نے جب کمرے میں قدم رکھا تو تقریباً سارا کمرہ ہی سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دعا پہ نظر پڑتے ہی شایان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا از جلا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ کچھ دیر کے لیے کھڑکیاں دروازے کھول دو، بے دھیانی میں یہاں بیٹھ کر ہی پیتا رہا، شایان نے نظریں چراتے ہوئے دعا سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا کمرہ ہے بلکہ آپ کا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں پی سکتے ہیں، دعا نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، جبکہ شایان کمرے کی کھڑکیاں کھولنے لگا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ آپ UK کیوں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ وہاں پر 1 ماہ کیا کریں گے؟ بالآخر دعا نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ جانا تو تمہیں ساتھ لے کر تھا، مگر تمہاری غلط فہمی
اور اس دماغ میں جو کچھ بھرا ہے اس کی وجہ سے میں اکیلے ہی جاؤں گا تاکہ مجھے اور تمہیں ہم دونوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ شایان نے دعا کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ دعا کو اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوا۔ کاش وہ پہلے نائلہ سے بات کر لیتی۔ واہ دعا بی بی، آپ بھی کمال ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ابھی ٹیرس پر تو آپ مجھے غصہ ہو رہی تھی اور آپ میری فکر ستانے لگی۔ آپ حقیقت میں پاگل ہیں یا دوسروں کو پاگل کرتی ہیں؟ شایان کے جواب پر دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دعا پلیز اب رونا نہیں، میں تمہاری باتوں سے پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں نے سوچا تھا ہم شمالی علاقہ جات تو نہیں جا سکے تو کیوں نہ مل کر UK جائیں، مگر تم نے سب خراب کر دیا۔ تم مجھ سے کتنی بدگمان ہو، حد ہے۔ شایان نے زور سے مکہ ڈریسنگ ٹیبل پر مارا تو دعا کانپ گئی۔ تمہیں مجھ میں اور اپنے سابقہ شوہروں میں کوئی فرق نہیں لگتا؟ یعنی مجھے یعنی صاحبزادہ شایان حاکم علی کو حیوانوں کے ساتھ ملا رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کون سا سلوک کیا ہے جو میں ان جیسا ہوں؟ میں نے تو تم سے اپنا جائز حق بھی زبردستی وصول نہیں کیا، پھر تم نے مجھے ان جیسا کیوں سمجھا؟ بولو دعا۔ شایان کے چیخنے پر دعا نے سسکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ پلیز چپ کر جاؤ، بلکہ ہو سکے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ دعا تم نے میری اتنی محبت اتنی کیئر کا یہ صلہ دیا ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اور ذرا سوچو جب نائلہ خالہ کو تمہارے خیالات پتہ چلیں گے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، جس نے تمہیں راول پنڈی سے ملتان بلانے کے لیے مجھے روز فورس کیا۔ سوری وہ میں، دعا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ کوئی سوری ووری نہیں، پہلے تم اچھے طریقے سے سوچو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ 1 مہینہ اچھی طرح سوچنے کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اب لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور ہاں مجھے تمہاری رونے کی آواز نہ آئے۔ شایان کہتا ہوا اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ دعا کی آنکھ صبح بہت دیر سے کھلی۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ 11 بجے تک سوتی رہی۔ پورے کمرے میں ایک غیر شعوری نظر ڈالی تو شاید وہ شایان کو تلاش کر رہی تھی۔ کمرہ خالی پا کر وہ پھر رات والی کیفیت سے 2 4 ہو گئی۔ بے دلی سے بستر سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے لگی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کا حال بہت صفائی سے بیان کر رہی ہیں۔ اگر شایان نے نائلہ کو سب بتا دیا تو؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے بال باندھے اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ والا ڈریس پہن لو، اچھا لگے گا۔ اپنے پیچھے سے اچانک شایان کی آواز سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ ایک تو تمہارا ذرا ذرا سی بات پر دم نکل جاتا ہے، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو؟ شایان کہتا ہوا الماری کے دراز سے اپنا پاسپورٹ نکالنے لگا۔ آپ مت جائیں، دعا کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ کہاں؟ شایان نے ناسمجھی سے پوچھا جبکہ دعا کی آنکھیں پاسپورٹ پر جم گئی۔ جہاں جانا چاہ رہے ہیں، دعا نے شایان کا بتایا ہوا سوٹ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو فی الحال درگاہ پر جا رہا ہوں کیونکہ سرمد اپنے والدین کے ساتھ راول پنڈی گیا ہوا ہے، تو سارے انتظامات مجھے ہی دیکھنے ہیں۔ شایان دعا کا مطلب سمجھ تو گیا تھا مگر جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ آپ؟ دعا نے ایک دم اسے پکارا۔ ہاں میں، شایان نے اپنے ساتھ پاسپورٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ سرمد بھائی راول پنڈی گئے ہیں؟ دعا نے بات بدلی۔ اچھا، میں بھول گیا ہوں گا، شایان نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا اور پھر دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس دیکھنے لگا، جبکہ دعا چپ چاپ کھڑی شایان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ دعا تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ اچانک شایان نے پلٹ کر دعا کی طرف دیکھا تو وہ اس کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی، جس پر وہ کچھ نادم سی ہوتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ میں نے پوچھا تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ شایان نے دوبارہ اپنی بات زور دے کر دہرائی۔ میرے سارے ڈاکومنٹس تو راول پنڈی پڑے ہیں۔ دعا کے جواب پر شایان نفی میں سر ہلاتا اپنا فون نکالنے لگا۔ دل تمہارا کہیں ہے، دماغ کہیں اور ڈاکومنٹس کہیں اور ہی پڑے ہیں، بس تم یہاں موجود ہو۔ کال ملتے ہی شایان نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ یار آتے ہوئے فاروق انکل سے دعا کے تمام ڈاکومنٹس لیتے آنا۔ شایان کی بات پر سرمد نے صرف سر ہلایا کیونکہ وہ اس وقت مزے سے برستی بارش میں چائے پی رہا تھا۔ منہ سے کچھ بول دے کہ لڑکی والوں کی جگہ تو نے انہیں اپنی زبان دے دی ہے۔ شایان کے غصے پر سرمد کو ہنسی آ گئی۔ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی اپنا غصہ بچوں پر جبکہ میاں دوستوں پر نکالتا ہے۔ سرمد کا جواب غیر متوقع تھا، اس لیے شایان خاموش ہو گیا۔ ویسے بھابھی کے ڈاکومنٹس کا کیا کرے گا؟ میرا مطلب دری تو ملتان میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ سرمد خوش تھا تبھی اتنا چہک رہا تھا۔
سرمد میری جان، میرے دوست۔ شایان کا لہجہ ایک دم بدلا تو دعا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ سرمد کو اچھو لگتا بچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب شایان کیا کہنے والا ہے۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں، میں ڈاکومنٹس لے آؤں گا، دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سرمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک بات تم اپنی اس کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا لو کہ ابھی ایک قبر کی گنجائش حجرے کے اندر موجود ہے۔ شایان کی باتیں دعا کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ میں دھوم دھام سے اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، سرمد نے عاجزی سے اپنی فرمائش بتائی۔ بیٹا تیرا جنازہ بھی دھوم دھام سے اٹھے گا، سالانہ عرس جو ہے، تو بے فکر رہ، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ دوست پر یقین رکھ۔ شایان کی تسلی پر سرمد نے منہ بناتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ دعا حیرت کا مجسمہ بنی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شایان نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ آپ کو یوں سرمد بھائی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بدشگونی ہوتی ہے، خوشی کے موقع پر ایسی باتیں کرنا۔ دعا کو برا لگا۔ اچھا جی، اور کیا کیا بدشگونی کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی بتا دو، اور ساتھ ساتھ مجھے بات کرنے کا سلیقہ بھی۔ شایان مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ کو میرے ڈاکومنٹس کیوں چاہیے؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں پاگل خانے داخل کرانا ہے تو انہیں پورے ثبوت بھی تو دینا ہوں گے نا؟ شایان نے اپنی ہنسی دبائی۔ سوری، مجھے بس ویسے ہی رات کو غصہ آ گیا تھا۔ دعا کی معذرت پر شایان نے گہرا سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ دعا، تم کب تک سوری سے کام چلاؤ گی؟ زندگی سوری سے نہیں گزرتی۔ میں آج تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لو۔ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور نہ ہی بار بار اقرار کرنا کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ اسے بھول کر آگے بڑھ جانا۔ ہاں، مگر زندگی میں وہ غلطی دوبارہ کبھی مت دہرانا، اور اپنی غلطی کو دوسروں کے سامنے جسٹیفائی بھی مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لوگ غلطیوں پر ہمیشہ تانے دیتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ شایان کہہ کر اٹھنے لگا تو دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ شایان نے چڑھ کر پوچھا۔ آپ پلیز مت جائیں، دعا کی شکل رونے والی تھی۔ کہاں؟ برطانیہ، دعا نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر مجھے وہاں کام ہے، ویسے بھی میں ہر 3 ماہ بعد وہاں جاتا ہوں، ادھر ہمارا بزنس چل رہا ہے۔ شایان نے نرمی سے دعا کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ دعا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم شک کرنا، جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے۔ اب آگے سے ہٹو، مجھے بہت کام ہے۔ شایان نے دعا کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ نائلہ سے کچھ مت کہیے گا، دعا نے شایان کو جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا تو شایان جو دروازے کا ہینڈل گھمانے لگا تھا رکا۔ ابھی میں تمہارے جتنا ذہین نہیں ہوا ہوں، لہٰذا بے فکر رہو، میں اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دوں گا۔ اب اپنا حلیہ درست کرو اور نیچے آؤ۔ شایان کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تم یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ نائلہ نے دعا کو اداس بیٹھے دیکھ کر محاورتاً کہا، مگر اگلے ہی پل وہ دعا کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ دعا نے نائلہ کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہوا؟ شایان نے کچھ کہا ہے؟ نائلہ نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، دعا نے آنسوؤں کے درمیان بتایا۔ ہیں؟ مگر کہاں؟ برطانیہ۔ دعا کے جواب پر نائلہ کے چہرے پر حیرت کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ ارے پگلی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہر 3 مہینے بعد وہاں جاتا ہے، ان لوگوں کا کاروبار ہے۔ نائلہ کے جواب پر دعا خاموش ہو گئی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ اسے سزا دے رہا ہے؟ تم بھی ساتھ جانا چاہ رہی ہو؟ نائلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی۔ دعا کو اپنا آپ اس وقت عجیب سا لگا۔ بھئی اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ اگر ساتھ جانا چاہ رہی ہو تو اسے کہہ دو، وہ لے جائے گا۔ ویسے بھی تم دونوں شادی کے بعد کہیں نہیں گئے۔ نائلہ کے جواب پر دعا نے سر ہلایا۔ تو پھر آپ کہہ دینا۔ میں کیوں کہوں؟ تم خود کہو، بیویاں تو ایسی فرمائشیں کرتی ہیں کہ کیا تم دونوں میں اتنی دوستی نہیں ہوئی؟ نائلہ کے پوچھنے پر دعا نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ تبھی شایان کچھ پیپرز ہاتھ میں لیے اوپر آیا۔ کن کاموں میں مصروف ہو؟ نائلہ نے شایان کے ہاتھوں میں پیپرز دیکھ کر پوچھا۔ کوئی ایک کام ہو تو خالہ بتاؤں نا۔ ایک تو وہ نواب میرے سسرال جا کر بیٹھ گیا ہے، دوسرا مجھے ایمبیسی کے چکر بھی خود ہی لگانا پڑ رہے ہیں، تیسرا اس محترمہ کا سسر میری جان کو آ رہا ہے، عرس کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہو رہے، اور چوتھا یہ محترمہ بذات خود۔ شایان نے دعا کی طرف دیکھا تو وہ نائلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ، آپ کو اس نے اپنے نئے کارنامے کا بتایا ہے؟ شایان کے سوال پر نائلہ نے یکدم دعا کی طرف دیکھا،
جبکہ دعا کی رنگت اڑ گئی۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ نائلہ نے شایان کی بجائے دعا سے پوچھا۔ پہلے تو انہیں مردوں پر بھروسہ نہیں تھا، مگر اب بات بہت بڑھ گئی ہے۔ شایان نے افسوس بھری شکل بنائی، جبکہ دعا نے مسکینیت سے شایان کو دیکھا۔ مگر اب؟ نائلہ نے سوالیہ پوچھا۔ کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ شایان فل ایکٹنگ کے موڈ میں تھا، جبکہ دعا کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، دعا کہتی ہوئی جانے لگی، لیکن شایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، میری تو بھوک ہی مر گئی ہے۔ پتہ اب اسے پورے گھر پر شک ہے، کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے پیچھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ شایان کی وضاحت پر دعا نے سکھ کا سانس لیا۔ شایان تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تم لے جاؤ ساتھ۔ نائلہ نے مصنوعی ناراضگی سے شایان کی طرف دیکھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مجھے تو اب اس کی عادت ہو گئی ہے، آپ لوگ اسے کیسے برداشت کریں گے؟ شایان ہنسا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنی پیاری بیٹی ہے، ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرتی۔ نائلہ نے محبت سے دعا کی طرف دیکھا۔ ہائے اب کیا بتاؤں کہ ایسی ویسی حرکت نہیں کرتی، مگر کیسی کیسی حرکت کرتی ہے؟ شایان نے برابر بیٹھی دعا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تم اسے ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ نائلہ نے دعا کی تسلی کے لیے تصدیق چاہی۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو وہ سرمد کا بچہ واپس آ جائے تاکہ مجھے کچھ فرصت ملے اور میں سوچ سکوں کہ کیا کرنا ہے۔ شایان کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مت تنگ کیا کرو اور خوش رہو، دونوں ایک ساتھ اچھے لگتے ہو، نائلہ نے شایان کے پہلو میں بیٹھی دعا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سچی؟ شایان نے شک بھری نظروں سے دعا کو دیکھتے ہوئے نائلہ سے پوچھا۔ تبھی اس کا فون بجا، جسے سننے کے لیے شایان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اب مطمئن ہو؟ نائلہ نے پوچھا تو دعا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ سرمد نے جو ہی درگاہ کے دفتر میں قدم رکھا، شایان کو اپنا منتظر پایا۔ آ گیا ہے؟ شایان نے نظر اٹھائے بغیر مصروف سے انداز میں پوچھا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا مگر، سرمد نے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تو دل کو وہیں چھوڑ آتے، میرا تو اصول ہے جو جہاں رہنا چاہے اسے وہیں رہنے دو، زبردستی کرنے کا فائدہ؟ شایان صاحب ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ تو خود خیر سے۔ سرمد خاموش ہوا کیونکہ شایان نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ کیا کام کرنا ہے؟ سرمد اب سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کام تم نے کرنا ہوتا ہے، تمام دعوت نامے تقسیم ہو گئے ہیں یا نہیں؟ لنگر، عام اور خاص لوگوں کی رہائش کا بندوبست، فنڈز، عطیات وغیرہ کا حساب، لین دین، سیکیورٹی وغیرہ۔ شایان کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی تیزی سے چل رہی تھی، جس پر سرمد سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تاریخ رکھی ہے؟ شایان کی آواز پر سرمد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی؟ سرمد اس وقت اپنے ذہن میں کاموں کو ترتیب دے رہا تھا، اسی لیے سمجھ نہ سکا۔ تمہاری خانہ بربادی کی۔ شایان کا جواب سرمد کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ فی الحال تو ان لوگوں نے نکاح کی تاریخ دی ہے، جب اس کا ابا دبئی سے آئے گا پھر وہ شادی کی تاریخ دیں گے، البتہ نکاح اگلے جمعہ کو ہے، سرمد نے اداس لہجے میں بتایا۔ میرے حساب میں تجھے شکر کرنا چاہیے کہ کم از کم جلدی یا بدیر وہ تجھے اپنی لڑکی دینے پر راضی ہو گئے ہیں، ورنہ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کتنا بھاگوان ہے، چندہ لینے جب بھی بھیجا ہے آگے انکار ہی ہوا ہے، جسے لوگ چندہ نہیں دیتے اسے وہ بیچارے اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ شایان کے لیکچر نے سرمد کو کان کھجانے پر مجبور کیا۔ شادی کے بعد تجھ میں اور کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ تو دیکھنے میں سمجھدار لگنے لگا ہے۔ دوسرا، تیرے اندر ایک ابو جی کی روح آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب مجھے تیرے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ سرمد نے نہایت عاجزی سے طنز کیا۔ تو شادی شدہ ہو کر بھی سمجھدار نہیں لگے گا۔ چلو میں کم از کم دیکھنے میں ہی سمجھدار تو لگتا ہوں۔ شایان کے جواب پر سرمد جاتے جاتے رکا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تیری برادری کے لوگ یوں ہی اچھل کود کر وقت گزارتے ہیں، کبھی بندروں کو بھی انسان بنتے دیکھا ہے؟ خیر میں اگلے ہفتے برطانیہ جا رہا ہوں، خبردار جو میری غیر موجودگی میں شادی کی تو یہ حادثہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شایان کی بات سنتے ہی سرمد مسکرایا۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ گناہگار کا لفظ بھی لگا دیتے تو جملہ مکمل ہو جاتا۔ خیر بھابھی کے ڈاکومنٹس میں نے حویلی بھجوا دیے تھے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس وقت یہاں ہوں گے۔ سرمد نے گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ابا کو تو جانتے ہو، ان دنوں ان کا بس چلے تو مجھے رات میں بھی سونے نہ دیں، یہ تو پھر صبح کے 10 ہیں۔ شایان کے جواب پر سرمد سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ آدھی رات کے قریب شایان نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، دروازہ اس خیال کے تحت آہستہ بند کیا کہ کہیں دعا کی نیند خراب نہ ہو جائے،
مگر دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹا اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ دعا بستر کی بجائے صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے اندر کسی پرانے زمانے کی مفکر آتما رہتی ہے جو تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو، ابھی تک کیوں جاگ رہی تھی؟ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ مجھے تو تمہارے سسر صاحب سونے نہیں دیتے، ورنہ میں کب کا سو جاتا۔ شایان نے اپنی جمائی روکتے ہوئے دعا سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ شایان نے حیرانگی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو جلدی سے اور بستر پر لیٹو۔ لیٹو گی تو نیند آئے گی نا؟ چلو شاباش۔ شایان نے محبت سے دعا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے زبردستی بیڈ کی طرف کیا اور خود واش روم چلا گیا۔ شایان، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کبھی آپ مجھ سے دور ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ دعا نے دل میں سوچتے ہوئے اپنا لحاف سیدھا کیا۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شایان نے واش روم سے باہر آتے ہی دعا کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ مجھے سائنس کی اس ایجاد سے شدید نفرت ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ شایان تولیے سے بال خشک کرتا اپنا موبائل سائلنٹ پر لگانے لگا، جبکہ دعا اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چلو اب لیٹ جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ شایان نے لائٹ بند کی اور اپنا لحاف سیدھا کرنے لگا۔ مجھے بالکل اندھیرے میں نیند نہیں آتی، دعا نے نائٹ بلب کے بند ہوتے ہی احتجاج کیا۔ آگے کون سا آ رہی ہے؟ شاید اب ڈر کے ہی آ جائے۔ شایان نے ہنستے ہوئے نائٹ بلب دوبارہ جلا دیا اور اپنا لحاف سیدھا کرتے ہوئے لیٹنے لگا، مگر پھر کسی خیال کے تحت لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھا جیسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ دعا! شایان کے پکارنے میں کچھ خاص اور مختلف تھا، تبھی دعا نے فوراً شایان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ جہاں اور بہت سے وی آئی پیز اور ہائی پروفائل لوگ عرس کی تقریب میں شرکت کریں گے، وہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جو شاید تمہیں پسند نہ ہو، بلکہ یقیناً پسند نہیں ہے۔ شایان نے سوچ کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دعا کے دل میں ڈر اور خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ شایان نے فوراً دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پہلے جب ابا نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا تو میرا خون کھول گیا، مگر پھر میں چاہتا ہوں تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھو۔ تم دیکھو کہ سرکشی کرنے والوں، ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کون ہے وہ؟ دعا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عرفان۔ شایان کے منہ سے جیسے ہی یہ نام نکلا دعا کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس کی آنکھوں کے آگے بہت سے اذیت ناک منظر گزرنے لگے۔ بیک وقت چہرے پر دکھ، غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات نظر آنے لگے۔ دعا ادھر میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں۔ شایان نے دعا کا رخ اپنی طرف کیا، مگر وہ شایان کا ہاتھ جھٹکتی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ دعا! شایان کے دوبارہ پکارنے پر دعا نے لحاف کے اندر منہ کر لیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ شایان نے ایک دو بار اسے پکارا مگر جواب نہیں ملا۔ دعا! شایان نے زور سے پکارتے ہوئے اس کا لحاف کھینچ ڈالا۔ کیا ہے؟ دعا کی ناراض اور نم آواز شایان کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ شایان کے پوچھنے پر دعا کو غصہ آ گیا۔ شایان، آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں جب بھی سب کچھ بھول کر آپ کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں، آپ میرا ماضی اٹھا کر میرے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اب اس خبیث انسان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا چیخی۔ ضرورت تھی کیونکہ میں چاہتا ہوں تم اسے دیکھو، شاید بلکہ یقیناً اسے تمہاری معافی کی ضرورت ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ شایان کی بات پر دعا نے ایک نفرت بھری نظر شایان پر ڈالی اور غصے سے لحاف زمین پر اچھال دیا۔ شایان نے دعا کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اسے کشن دیا، جس سے دعا نے زور سے دروازے پر دے مارا۔ پھر شایان نے باری باری تکیا اور کشن دیے جو دعا کے ہاتھوں زمین بوس ہوئے۔ اب مجھے بھی بستر سے دھکا دے دو تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے۔ جب بستر پر صرف دعا اور شایان بچے تو مسکراتے ہوئے شایان نے کہا، مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ دعا نے روٹھے سے لہجے میں پوچھا یا فرمائش کی، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ فرش پر؟ شایان نے فرش پر گرے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو دعا غصے سے رخ موڑ گئی، جس پر شایان نے قہقہہ لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایک عجیب ٹھنڈک اس کے نرم لہجے میں ہے، لفظ لفظ شبنم ہے، بات بات پیاری ہے۔ سرمد بستر پر سونے کی نیت سے لیٹا ہی تھا کہ عنایا کا خیال اس کی تھکاوٹ اتار گیا، لب خود بخود مسکرانے لگے۔ ابھی وہ اسے سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا، جس کی رنگ ٹون پر اس کا عاشق مزاج دل بھنگڑے ڈالنے لگا۔ یعنی میری طرح بے قرار وہ بھی ہے، اگر مجھے نیند نہیں آ رہی تو وہ بھی بے چین ہے۔ اسے ہی اصلی محبت کہتے ہیں۔
یعنی میں نے یاد کیا اور اس کا فون آ گیا۔ تھوڑا انتظار تو بنتا ہے، اگر میں نے فوراً کال اٹھا لی تو میری ویلیو کم ہو سکتی ہے۔ سرمد صبر کرو، دوسری بار کال آنے پر فون اٹینڈ کرنا، اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر۔ سرمد نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سوچا۔ فون بج بج کر بند ہو گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سرمد کو پریشانی ہونے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کال ہی نہ کرے، وہ سوچے کہ میں سو گیا ہوں۔ سرمد اپنی سوچ پر خود ہی چونکتا ہوا اٹھ بیٹھا، تبھی دوبارہ کال آنے لگی جسے سرمد نے فوراً اٹینڈ کیا۔ سوری، وہ میں واش روم میں تھا اس لیے پہلے کال نہیں اٹھا سکا، تم ناراض تو نہیں؟ سرمد نے کال ریسیو کرتے ہوئے جلد بازی سے کہا۔ تجھے میری ناراضگی کی کب سے اتنی فکر ہونے لگی؟ دوسری طرف سے شایان کی چہکتی آواز سن کر سرمد کا موڈ شدید خراب ہو گیا۔ یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا؟ اچھا، پھر فون کرنے کا کون سا وقت مناسب ہے وہ بتا دے۔ شایان کے پوچھنے پر سرمد نے صرف ہنکارا بھرا۔ خیر سے اتنی رات کو یاد کرنے کی وجہ بتا دیں تاکہ میں دوبارہ سے۔ سرمد نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ شایان نے اس کا جملہ اچک لیا، تاکہ تو دوبارہ واش روم جا سکے۔ شایان نے کہکہا لگایا تو پاس لیٹی دعا نے حیرت سے شایان کو دیکھا۔ بکواس بند کرنا تو جناب کی پرانی عادت ہے، مگر پہلے آپ صرف دن میں کرتے تھے، رات میں پہلی بار دورہ پڑا ہے۔ سرمد کو اچانک سخت نیند آنے لگی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سارے انتظامات مکمل ہیں نا؟ شایان نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ جی مکمل ہیں، سرمد نے بیزاری سے جواب دیا۔ اچھا، ویسے تیرا نکاح اگلے جمعے کو ہے نا؟ تو جو عرس ہے؟ شایان کے پوچھنے پر سرمد نے صرف سے گزارا کیا، جبکہ دل میں وہ کوس رہا تھا۔ چل ٹھیک ہے، پھر تو سو جا، کافی رات ہو گئی ہے، جاگنے کا فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی جس کے لیے جاگ رہا ہے وہ سو گئی ہوگی۔ شایان کی بات مکمل ہوتے ہی سرمد نے کال کاٹ دی اور بیزار سا بیٹھ گیا۔ آپ سرمد بھائی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ دعا کے پوچھنے پر شایان نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں تنگ نہیں کر سکتا، اگر تم مجھے تنگ کرنے کی اجازت دے دو تو میں اسے تنگ نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ شایان کی فرمائش پر دعا نے بات بدلی۔ آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہنستے رہا کریں۔ دعا کی بات پر شایان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا میں سچ مچ تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ شایان نے دعا کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ شرماتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اچھا، آج ایک بات پوری سچائی سے بتاؤ کہ میں تمہیں کب کب اچھا لگتا ہوں؟ شایان اب بالکل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جب آپ سوچ رہے ہوں تب بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ دعا کا جواب شایان کی امیدوں کے برخلاف تھا، لہٰذا وہ منہ بناتا لیٹ گیا۔ کیا ہوا؟ دعا نے شایان کے یوں لیٹنے پر پوچھا۔ تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں، شایان ناراضگی سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ دعا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ہمت کر کے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اگر تم ایسا نہیں بھی کرو گی تب بھی میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، شایان نے محبت سے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے دل میں سوچا۔ سرمد کا موڈ شایان کی کال سے سخت خراب ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو دو چار بھاری گالیاں دے کر دوبارہ سونے کی کوشش کرتا، اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ اب سونے دے گا یا میں خودکشی کر لوں؟ یہ وقت ہے کال کرنے کا؟ سارا دن کام کرتے گزری ہے، اب تو سکون سے سونے دے، سرمد نے انتہائی بدتمیزی سے چیخ کر کہا۔ آپ کو فون پر کیا ہو جاتا ہے؟ میرے خیال سے آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو فون پر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یا آپ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تمیز بھول جاتے ہیں؟ انایا کی ناراض آواز سنتے ہی سرمد کو سانپ سونگ گیا۔ سوری یار، قسم سے میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ شایان تنگ کر رہا تھا، میں نے بغیر دیکھے کال اٹھائی تھی۔ سرمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہر بار شایان ہی آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا؟ انایا نے طنز کیا۔ سوری، کر تو رہا ہوں کہ بغیر دیکھے کال اٹینڈ کی ہے، سرمد نے بے چارگی سے کہا۔ سرمد صاحب، یہ اینڈرائیڈ فون کا زمانہ ہے، نوکیا 3310 کا نہیں کہ آپ کو اسکرین پر میرا نمبر نظر نہیں آیا۔ آج کل کے موبائل کی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، فون کی اسکرین پر اتنا بڑا بڑا نمبر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچے کہ آپ کو نمبر دیکھنے کے لیے اینک کی ضرورت پڑے۔ انایا کے دلائل پر سرمد نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا۔ اب کیسے یقین دلاؤں، اس نے دل میں سوچا۔ میں اب آپ کو کال نہیں کروں گی، انایا نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ سرمد نے بار بار اسے کال کی مگر وہ فون بزی کر دیتی۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون پاور آف کر دیا۔ سرمد نے ٹینشن سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ نیند تو پہلے بھی نہیں آ رہی تھی، اب رہتی کسر بھی نکل گئی تھی۔
شایان کے بچے۔ اچانک شایان کا خیال آتے ہی سرمد نے شایان کا نمبر ڈائل کیا اور پھر ری ڈائل پر انگلی رکھ لی۔ اگر میرے والی ناراض ہوگی تو راضی میں تیرے والی بھی نہیں رہنے دوں گا، سرمد نے دل میں سوچا۔ شایان آپ کا فون وائبریٹ کر رہا ہے، دعا نے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بجنے دو، وہ خود ہی بج بج کر سو جائے گا اور مجھے سونے دو، بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، اسی طرح میرے ساتھ لیٹی رہو میرے دل کے قریب، شایان نے اس کے بالوں پر محبت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آج حویلی اور اس کے ارد گرد خاص طور پر مزار کے احاطے میں لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ سالانہ عرس کی تقریبات کے سلسلے میں آج رات چراغاں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ بہت خاص لوگوں کو حویلی کے مہمان خانے میں جگہ دی گئی تھی، کچھ کو ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ سرمد کی ڈیوٹی سب کو لانے لے جانے کی تھی، سیکیورٹی کا بندوبست بھی اسی کے ذمہ تھا۔ حویلی کا صحن مقامی اور دوسری عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سبھی عقیدت سے دعا کا ہاتھ چوم رہی تھی، جبکہ دعا کو یہ سب بہت عجیب اور ڈرامائی سا لگ رہا تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں کا رواج ہے کہ وہ جس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ملتے وقت اس کا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ تم اس حویلی کی بہو ہو، اس لیے تمہیں اس طرح مل رہی ہیں کیونکہ تم ان کے لیے حاکم بھائی کی حیثیت سے قابل احترام ہو۔ نائلہ کی تسلی پر بھی دعا کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اسے یہاں پر یوں لوگوں کے درمیان بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ سرمد اور شایان نے آج ایک جیسے سفید کرتا شلوار کے اوپر سبز واسکٹ پہنی ہوئی تھی، دونوں آپس میں ایئر پیس کے ذریعے رابطے میں تھے۔ لنگر سے پہلے حاکم علی صاحب کا بیان تھا، پھر لنگر تقسیم ہونا تھا۔ رات میں چراغ اور قوالی کی محفل تھی۔ خالص دیسی گھی کے بنے لڈو تحفے کے طور پر آنے والے تمام زائرین کو بلا تفریق دیے جانے تھے، جو کہ یہاں کی روایت تھی۔ دعا کو سخت بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ عرفان کا سامنا کیسے کرے گی، وہ بھی شایان کے ساتھ۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جہاں پسینے کی ننھی منھی بوندیں چمک رہی تھی۔ نائلہ، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں اتنے ہجوم اور شور کی عادی نہیں، لہٰذا میں اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہی ہوں۔ دعا بہانہ بناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں لوگوں کی بھیڑ کراس کر رہی تھی کہ ایک بچے سے ٹکرائی۔ اوہ سوری، دعا نے اس کی ماں کے ساتھ فوراً معذرت بھی کی جو اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی۔ مگر ایک چیز جس نے دعا کو چونکایا وہ بچے کی خوبصورتی تھی۔ بچہ بے حد خوبصورت، سفید رنگت، نیلی آنکھوں والا، گول مٹول سا تھا، جبکہ اس کی ماں سادہ سی معمولی شکل و صورت والی درمیانی عمر کی لڑکی تھی۔ آپ کا بچہ بہت پیارا ہے، دعا نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا، جبکہ وہ لڑکی خاموش سی دعا کو دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں، نہ ہی دعا کی تعریف پر اس نے شکریہ ادا کیا۔ دعا بچے کو پیار کرتے آگے بڑھ گئی، مگر کچھ دور جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دعا نے حیرت سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب ٹھیک ہے، کوئی مشکوک بات ہو تو فوراً شیئر کرنا، اور دیکھو سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا، پولیس کی گاڑیاں ڈیوٹی پر ہیں یا نہیں مجھے دیکھ کر بتاؤ۔ شایان نے خاص مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے سرمد سے پوچھا۔ فی الحال تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں مانیٹرنگ کر رہا ہوں، باقی پنجاب پولیس تو آپ کو پتہ ہی ہے، لاڈلی محبوبہ ہے، کوئی پتہ نہیں کب کیا کرے یا بلا وجہ بگڑ جائے۔ سرمد ہنسا، جس پر شایان خاموش ہو گیا۔ آج کے دن یہ اپنی تھرڈ کلاس کامیڈی بند کر، میں معززین میں بیٹھا ہوں، تیری سستی کامیڈی پر تجھے واہ واہ نہیں دے سکتا۔ شایان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ آپ معززین میں نہ بھی بیٹھے ہوں تب بھی مجھے داد کب دیتے ہیں، وہ تو میں ہی ہوں جو اپنا ٹیلنٹ آپ کو فری میں دکھاتا رہتا ہوں۔ ہائے، اس ملک میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں۔ سرمد نے سرد آہ بھری۔ کام پر فوکس کر، بکواس پر نہیں، اور سن، میں ذرا حویلی کا چکر لگا آؤں، شایان نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ بھابھی کی تصویر موبائل میں نہیں ہے کیا؟ سرمد کے پوچھنے پر شایان کو غصہ تو بہت آیا، مگر لوگوں کو اپنے ارد گرد بیٹھا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں حویلی انتظامات دیکھنے جا رہا ہوں، رومانس کرنے نہیں، شایان نے آہستگی سے جواب دیا۔ ہاں، یہ بتانے والی بات تو نہیں تھی، پھر بھی آپ نے بتا دی۔ خیر، میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ رات کو دوسروں کی جاسوسی کرنے کی بجائے اگر اپنی بیگم پر توجہ دو تو جلدی ترقی کرو گے، ورنہ میرے بچے تمہیں چاچو چاچو کہتے پھریں گے۔ سرمد نے بے ہنگم کہکہا لگایا تو شایان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سر، وہ ایک کالے رنگ کا بیگ ہے جو خاصی دیر سے مزار کے پچھلے گیٹ کے پاس پڑا ہے۔ جیسے ہی سرمد نے کال بند ہوتے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک نوکر بھاگتا بھاگتا اس کے قریب آیا۔ پولیس کو بتایا ہے کہاں ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے یا بم وغیرہ؟
सरमद पूछते हुए उसके साथ तेज तेज कदम उठा रहा था। उसकी छठी हिस्स कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। वो साथ साथ शायान से राब्ता करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर शायान तो राब्ता मुनक़ता कर चुका था। शायान ने हवेली पहुंचते ही सबसे पहले नायला से दुआ का पूछा, फिर फौरन अपने कमरे का रुख किया, क्योंकि वो दुआ से इरफान को जल्द अज जल्द मिलवाना चाहता था। वक्त कम था और उसके ज़िम्मे काम बहुत ज़्यादा थे। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही हमेशा की तरह अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। दुआ, कभी तो लाइट ऑन करके बैठा करो। शायान ने बोर्ड पर हाथ मारते हुए लाइट ऑन की तो वो सामने ही अफसुर्दा सी बैठी थी। चलो जल्दी करो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, अब्बा मुझे तलाश कर रहे होंगे। शायान ने दुआ की तरफ कदम बढ़ाए तो वो सोफे से उठकर टेरेस की तरफ जाने लगी। दुआ, शायान के पुकारने पर उसने शिकायती नज़रों से उसे देखा। चलो यार, फिर बाद में मज़ीद रश हो जाएगा, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अभी बहुत मुश्किल से इधर आया हूँ, शायान ने दुआ की कलाई पकड़ते हुए बताया। आपको ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही ये सब करते हुए? दुआ ने शायान के साथ ज़बरदस्ती चलते हुए पूछा। मैं एक बेशरम इंसान हूँ, और कुछ, शायान ने उसी लहजे में जवाब दिया तो दुआ ने खामोशी से सर झुका लिया। शायान उसे तकरीबन घसीटते हुए हवेली के मेहमान खाने की तरफ ले आया। फिर एक दरवाजे पर रुककर उसने दुआ का हाथ छोड़ दिया। अब तुम मुझे अंदर जाने का कहोगे, है ना? दुआ ने तंजन कहा। हाँ बिल्कुल। शायान की बात किसी बम की तरह दुआ के सर पर फटी और आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। तुम में और इरफान में क्या फ़र्क है, मैं समझ नहीं पा रही, दुआ ने शदीद गुस्से में कहा, जिस पर शायान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और दुआ को धक्का देने वाले अंदाज में अंदर धकेला तो दुआ ने शायान को अपने से दूर किया, मगर जैसे ही वो पलटी अंदर का मंजर देखकर परेशान हो गई। एक बंदा व्हील चेयर पर बैठा था, उसके सर और भवों के बाल गायब थे, चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नमूदार थे, और उसके पास वही नीली आंखों वाला बच्चा और वो लड़की खड़ी थी। दुआ ने उस फैमिली को सवालिया नज़रों से देखा। यहाँ तो इरफान नहीं है, क्योंकि इरफान तो बेहद खूबसूरत, पढ़ा लिखा और सफाई पसंद इंसान था। दुआ ने मुड़ते हुए दिल में सोचा और दरवाजे में खड़े शायान की तरफ देखा, जिस पर शायान सामने ही देखता रहा। ये कौन है? दुआ ने बिलाखिर उसको मुखातिब किया। ये इरफान साहब है, मशहूर सोशल वर्कर, मगर इस वक्त ये बहुत बेबस और मोहताजी की इंतहा पर हैं, क्योंकि इन्हें तमाम चाहने वाले छोड़ गए हैं। इन्हें पेट का कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ये ख़ास तौर पर बाबा से दुआ करवाने यहाँ आए हैं, ताकि बाबा इनके हक़ में दुआ करें और इनकी मौत इन पर आसान हो जाए। ये इनकी बीवी और बेटा है। शायान की आधी बात ही दुआ के लिए किसी धमाके से कम ना थी, ऊपर से उसका ये कहना कि ये इसके बीवी और बेटा है। अब वो समझ सकती थी कि उस लड़की की आंखों में इतनी वीरानी क्यों थी और वो अपने बच्चे की तारीफ़ पर खुश क्यों नहीं हुई थी। दुआ ने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया और अपने पहलू में खड़े मर्द की तरफ देखा, जो यकीनन उसके लिए खुदा का एक तोहफ़ा था, वरना आज वो उस लड़की की जगह पर खड़ी होती। दुआ के दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बात उभरे। मेरी दिली ख्वाहिश है दुआ कि तुम इस शख्स को माफ़ कर दो, ताकि इसकी मौत इस पर आसान हो जाए, शायान कहता हुआ इरफान के करीब आया और उसे पुकारने लगा। इरफान साहब, देखें कौन आया है। शायान के कहने पर इरफान ने निगाह उठाकर दुआ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कर्ब के आसार में इजाफा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए दुआ की तरफ किए तो दुआ की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। मिस्टर इरफान, मैंने आपको माफ़ किया, मेरा अल्लाह भी आप पर रहम करे। बाकी असल मुजरिम तो आप इस लड़की के हैं, हो सके तो इससे माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा। दुआ ने कहते साथ ही अपना रुख उस लड़की की तरफ मोड़ लिया, जो बड़े गौर से दुआ को देख रही थी, या शायद हसरत से। मेरे ख्याल से हर लड़की में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो अच्छाई बुराई में नहीं तो कम अज़ कम गुनाह और फ़र्ज़ में फ़र्क समझ सके। दुआ की बात का मफ़हूम वो लड़की बखूबी समझ रही थी, तभी सर झुका गई, जबकि दुआ वहाँ रुकी नहीं और शायान के पास से गुजरती हुई कमरे से बाहर निकल आई। इरफान का कंधा थपकते हुए उसे तसल्ली दी और ख़ुद भी दुआ के पीछे चल दिया, मगर दुआ को दरवाजे में बाहर खड़ा रोता देखकर परेशान हुआ। मुझे मालूम है ये सब देख के तुम्हें दुख हुआ है, मगर मैं चाहता था कि तुम ये सब देखो ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। वो किसी की तकलीफ़ भी ज़ाया नहीं जाने देता। जिन्होंने तुम्हें कल तकलीफ़ दी, आज वो खुद भी कितनी अजियत में है, मगर फिर भी तुम रहम दिल करो। शायान अभी दुआ से बात कर रहा था कि एक धमाके की आवाज़ उसके कान में पड़ी। शायान ने एक नज़र दुआ की तरफ देखा और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ है। फिर जैसे ही उसे बात समझ आई, उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, सरमद।
सरमद जो अभी उस जगह से कुछ फासले पर था, एक जोरदार धमाके की वजह से दूर जा गिरा, मगर उसकी खुशकिस्मती के ना तो वो किसी ऐसी चीज से टकराया और ना कोई चीज उस पर गिरी कि वो शदीद जख्मी होता। संभलने में उसे चंद लम्हे लगे, मगर अपने आसपास अफरा तफरी और लोगों की भगदड़ देखकर परेशान हो गया। इतने ज़बरदस्त इंतजामात के बावजूद ये सब कैसे और क्यों हो गया? आखिर गलती कहाँ रह गई? सरमद ने सोचते हुए अपने कपड़े झाड़े और उठ खड़ा हुआ, जबकि उसे खुद भी मामूली चोटें आई थी। सरमद ने अपना जायज़ा लिया, सिर्फ चंद खराशें थीं। बेशक अल्लाह ने उसे महफूज रखा था। अलबत्ता उसका मोबाइल गिरने की वजह से बंद हो गया था। अब वो शायान से या किसी से भी राब्ते में नहीं था। हर तरफ एकदम इतना हंगामा और शोर मच गया था कि वो खुद भी कंफ्यूज हो गया कि बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा और किस तरफ है। बिल आखिर उसने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सिमत का तयन किया और बाहर की तरफ चल दिया। शायान मुसलसल सरमद को कॉल कर रहा था, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। शायान दरबार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर सिक्योरिटी एहलकार मना कर रहे थे। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें सूरत हाल को कंट्रोल कर लेने दें। सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस मुसलसल शायान को रोक रही थी। एम्बुलेंस और मीडिया के लोग निकल आए थे। हर कोई धमाके की वजह जानना चाह रहा था, मगर शायान ने बेबसी से अंदर हजूम की तरफ देखा। सही, आप हमें बस आधा घंटा दे दें, सब क्लियर हो जाएगा। एम्बुलेंस और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई थी। जख्मियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं आई थी, मगर सरमद का कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से शायान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि दुआ की कॉल आने लगी। सरमद भाई ठीक है? अनाया की कॉल आई थी। दुआ के सवाल पर शायान इर्द गिर्द लोगों के हजूम को देखने लगा। बोले ना, दुआ ने फिर पुकारा। क्या बोलूं, मुझे सरमद का कुछ पता नहीं चल रहा, शदीद परेशानी हो रही है। वो अंदर था, सिक्योरिटी के इंतजामात देख रहा था, फिर कब कैसे ये सब। शायान ने गाड़ी के बोंट पर जोर से हाथ मारा। तभी उसके कान में सरमद की आवाज़ पड़ी, जिस पर वो करंट खाकर मुड़ा। शायान फ़ोन बंद किए बगैर ही इस तरह भागा, सरमद को एक पुलिस वाले के साथ खड़े हुए पाया। कसम से तुझ जैसे इंसान के लिए मैं इतना बेचैन हूँगा, और तुझे देखकर मैं ज़िंदगी में पहला बार इतना खुश हूँगा कि मेरा दिल करेगा तुझे गले लगा लूँ। ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शायान ने दुख और खुशी के मिले जुले लहजे में कहते हुए सरमद को गले लगा लिया, तो दुआ ने भी सुख का सांस लिया और अनाया को कॉल करने लगी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। पुलिस और इमदादी टीमें अपना काम कर रही थीं। टीवी वाले खूब ज़ोरों शोर से खबरें दे रहे थे। अनाया का दिल बहुत बेचैन था। रुखसाना बेगम मुसलसल उसे तसल्लियाँ दे रही थी। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, देखना अभी दुआ का फ़ोन आएगा और वो बताएगी कि सरमद बिल्कुल ठीक है। आज पहली बार अनाया को एहसास हो रहा था कि सरमद उसके लिए कितना ख़ास है और वो उसे कितना चाहने लगी है। सरमद के फ़ोन पर मुसलसल जानने वालों की कॉल्स आ रही थी, जो उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। अभी भी उसके घर से कॉल आई हुई थी, जो मुसलसल एक ही बात दोहरा रहे थे, तुम ठीक हो ना, तुम बिल्कुल ठीक हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। सरमद अब ये गर्दान सुन सुनकर और एक ही जवाब दे देकर तंग आ गया था। बिल आखिर उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बार बार तंग ना करें और काम करने दें। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, कम अज़ कम ये सब इतना हैरान तो ना होते मेरे सही सलामत होने पर। सरमद ने शायान की तरफ देखते हुए गिला किया। जुमला दुरुस्त कर लो, सही सलामत नहीं बल्कि ज़िंदा सलामत, क्योंकि सही तो तुम कभी भी नहीं थे। शायान ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए जवाब दिया। कमीना है तू भी बाकी लोगों की तरह, सरमद ने शायान को गुस्से से देखते हुए कहा। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा। अगर मैं गलती से इस बार ज़िंदा बच गया हूँ तो पक्का वादा अगली बार लाजमी मर जाऊँगा। यूँ बार बार फ़ोन करके जान अजाब ना करो। सरमद ने गुस्से से कॉल अटेंड की। तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करते हो, मैं ही पागल हूँ जो कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। दफ़ा हो जाओ मेरी तरफ से। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बताती हूँ कि तुमने मज़ार के अहाते में वो ख़तरनाक मवाद रखा था। अनाया ने कहते हुए कॉल बंद कर दी, जबकि सरमद की शक्ल काबिले दीद थी। अब क्या करूँ? सरमद ने रोनी सूरत के साथ अपना मोबाइल शायान के आगे किया। अब तो तुझे वाकई ही मर जाना चाहिए। सरमद उदास होकर एक जगह बैठ गया। अच्छा, परेशान ना हो, करते हैं कुछ, शायान ने तसल्ली दी। क्या खाक करते हैं, वो मुझसे नाराज़ हो जाती है, बल्कि मैं उसे नाराज़ कर देता हूँ। पता नहीं क्यों, मगर जब भी उसकी कॉल आती है मैं अंधा हो जाता हूँ। सरमद ने अपनी गलती तस्लीम की। अच्छा, ऐसा करते हैं, निकाह की जगह शादी रख लेते हैं, कैसा? शायान के आइडिया पर सरमद ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी जहनी हालत पर शक हो।
یہاں نکاح خطرے میں ہے اور شادی؟ سرمد طنزیہ ہنسا۔ میں نے تو تیرے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، شایان نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر سرمد نے ہاتھ جوڑ لیے۔ شایان سارے دن کا تھکا ہارا اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ حاکم علی کی آواز سن کر رکا، مگر مڑا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کیا کہیں گے۔ ابا جی پلیز، ہم بھی آپ کی طرح سارے دن پریشان رہے ہیں، اور یہ سب کیوں اور کیسے ہوا اس پر مجھ سے زیادہ ٹی وی اینکر روشنی ڈال چکے ہیں، اور جو رہ گئی ہے وہ سرمد سے ٹارچ لے کر خود ہی ڈال لیں، مگر فی الحال مجھے سونے دیں۔ اگر ابھی بھی آپ نے مجھے آرام نہ کرنے دیا تو آپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ شایان نے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ حاکم علی کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں کھڑے سرمد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لگتا ہے آج گدی نشین صاحبزادہ شایان علی نے بھی میری طرح بغیر نمبر دیکھے کال اٹھا لی ہے، اب اللہ خیر کرے۔ سرمد اپنی سوچ پر خود ہی گردن جھکائے مسکرایا۔ شایان، جبکہ حاکم علی کی کڑکدار آواز سے لاؤنج گونج اٹھا۔ شایان نے اپنے نام کی پکار پر منہ بناتے ہوئے الٹے قدم پیچھے کا سفر کیا اور گردن جھکا کر حاکم علی کے سامنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب بے عزتی کروانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شایان، میں دیکھ رہا ہوں تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ حاکم علی نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے شایان کے جھکے سر کو دیکھا، جبکہ سرمد نے زیر لب دن بدن بدتمیز کو دہرایا۔ میرے خیال سے سائیں آپ کا اکلوتا چشم و چراغ پیدائشی طور پر بدتمیز ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین کو اپنی اولاد اور خاص طور پر اکلوتی اولاد تمیز دار ہی لگتی ہے، چاہے وہ شایان جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ سرمد نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سر اوپر اٹھایا۔ ابا جی، آپ کو ساری صورتحال کا پتہ تو ہے، پھر اس وقت میرا ٹائم برباد کرنے کا مقصد؟ شایان کے لہجے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ تمہارے خیال سے میں اور سرمد صبح سے آرام کر رہے ہیں اور تم اکیلے تھکے ہوئے ہو؟ حاکم علی کے جملے پر شایان نے فوراً سر اٹھا کر سرمد کو تلاش کرنا چاہا، جو حاکم علی کے پیچھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ یہ کبھی نہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے تو ابھی میں روتا چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ تو اپنی کبھی نہ کبھی ہونے والی دلہن کا سوگ منا رہا تھا۔ شایان نے سرمد کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، میں نے تم سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمیں عرس کی تقریبات ملتوی کر دینی چاہیے؟ اور چراغاں اور قوالی کے پروگرام کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہمارے باپ دادا کی روایت ہے۔ ویسے بھی عرس کی تقریبات 1 ہفتہ چلتی ہے، اب تو سب کلیئر ہو گیا ہے، پھر کیا خیال ہے؟ حاکم علی کی بات پر شایان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ناگواری سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اتنے ہنگامے کے بعد بھی انہیں آتش بازی اور چراغاں کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ سارا دن تو اینکر قوالی کرتے رہے ہیں۔ شایان نے دل میں سوچتے ہوئے سرمد کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خود تو یہ دونوں فارغ ہیں، میں تو بیوی والا ہوں، میری جان تو چھوڑ دیں۔ ابا، آپ سرمد سے ڈسکس کر لیں، صبح مجھے بتا دیجیے گا۔ آگے کبھی میں نے آپ سے اختلاف کیا ہے جو اب کروں گا؟ ویسے بھی آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، میں تو اس عرس کے ہی خلاف ہوں۔ شایان کے جواب پر سرمد اور حاکم علی دونوں کے ہی تاثرات بگڑے۔ اپنی جان بچا رہا ہے اور مجھے پھنسا رہا ہے۔ میں نے آرام نہیں کرنا کیا؟ میں سارا دن بستر توڑتا رہا ہوں۔ سرمد کی سوچ کو شایان پڑھ سکتا تھا، تبھی شرارت سے مسکرایا۔ ویسے بھی آج کل سرمد کو نیند تو آتی نہیں، کیوں سرمد؟ شایان کا سوال سرمد کو مزید تپا گیا۔ سائیں، میں انسان ہوں، الو نہیں، سرمد نے طنزیہ جواب دیا۔ تم دونوں کیا سوتنوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہو؟ میری بات کا جواب دو، تقریبات ملتوی کر دی جائیں یا نہیں؟ بولو۔ ابا، جو دل چاہتا ہے کرے، مگر مجھے جانے دے، قسم سے گر جاؤں گا، ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شایان نے باقاعدہ منت کی، جس پر حاکم علی نفی میں سر ہلانے لگے۔ مردوں کو اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے۔ حاکم علی کے جملے پر شایان نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابا، کیا مردوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی یا ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو سکتا؟ اس میں نازک ہونے والی کون سی بات ہے؟ صبح سے لے کر اب تک میں انہی 2 ٹانگوں پر کھڑا رہا ہوں۔ شایان کے سوال پر سرمد کو شرارت سوجی۔ سائیں، جب آپ مجھ معصوم پر یہ ٹانگیں اٹھاتے ہیں تب آپ کی یہ ٹانگیں کیوں نہیں دکھتی؟ سرمد کے پوچھنے پر شایان نے اپنی قمیض کے کف فولڈ کرنا شروع کیے۔ میرے خیال سے آج میں اپنا اصول توڑ دیتا ہوں، ہاتھ سے مار کر دیکھتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شایان نے کہتے ہوئے سرمد کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ سائیں، آپ کو تو اچھا ہی محسوس ہوگا، البتہ میری سچویشن کافی مختلف ہو جائے گی۔ سرمد نے الٹے قدم لیے۔ سرمد حاکم علی کے سامنے شایان کو زیادہ تر سائیں ہی بولتا تھا، کیونکہ حاکم علی کا حکم تھا سب شایان کو اسی نام سے پکاریں، کیونکہ وہ سجادہ نشین ہے تو اس کا احترام سب پر لازم ہے۔
تم دونوں سنجیدہ ہوگے کہ نہیں؟ حاکم علی کے گرجنے پر دونوں اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ جو حکم سرکار کا، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم تقریبات مختصر کر دیتے ہیں، مگر ہوں گی ضرور، حاکم علی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے، مگر پھر اپنے پیچھے ٹام اینڈ جیری شو شروع ہونے کے ڈر سے پلٹے۔ شایان تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ اور سرمد تم درگاہ پر۔ دونوں کو اپنی اپنی سمت روانہ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ دعا شام سے شایان کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج اسے شایان کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے صحیح معنوں میں آج شایان کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں باعزت مقام رکھتی تھی۔ وہ اس کا صاحبان محرم جو اسے ہر سرد گرم سے بچا رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اس کا ہاتھ عقیدت سے چومتے تھے، اس کے آگے سر جھکا لیتے تھے۔ خاص طور پر عرفان کی بیوی کو دیکھنے کے بعد تو دعا نے دل میں 100 بار اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے شایان جیسے شخص محرم کے روپ میں ملا۔ وہ اس ہیرے کی قدر نہیں کر پائی تھی، مگر اب مزید نہیں، وہ اپنے ہر غلط عمل کی شایان سے معافی مانگ لے گی۔ دعا دل میں سوچتے ہوئے مسلسل گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی تھی۔ بالآخر رات کے 3 بجے شایان نے دروازہ کھولا تو نیند سے بوجھل آنکھیں لیے دعا کو اپنا منتظر پایا۔ تم ابھی بھی جاگ رہی ہو، حیرت ہے، لڑکی تم سوتی کب ہو؟ شایان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جوتے سائڈ پر اتار کر ننگے پاؤں کارپیٹ پر چلتا دعا کی جانب بڑھنے لگا۔ آج پہلی بار دعا کا دل شایان کی قربت کا طلبگار تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھی شایان کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں تو نیند سے بوجھل ہیں، پھر کیوں نہیں سو رہی ہو؟ شایان نے محبت سے دعا کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم اس کے سینے سے آ لگی۔ دعا کی اس حرکت پر شایان پریشان ہوا، کیونکہ وہ زیادہ تر ایسا تب کرتی تھی جب پریشان ہوتی تھی۔ دعا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ شایان کی فکر اپنے لیے دعا کو انوکھا سا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ نہیں، دعا کے جواب پر شایان نے حیرت سے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں اس کے عکس کو گھورا۔ چلو پھر پیچھے ہٹو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، فی الحال تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتا، شایان نے کہتے ساتھ ہی دعا کو پیچھے کرنا چاہا، جس پر وہ ناکام رہا کیونکہ دعا نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ میں بھی بہت تھک گئی ہوں، اب سکون سے سونا چاہتی ہوں، دعا کے جواب پر شایان چونکا۔ دعا تم عرفان کی وجہ سے اپسیٹ ہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہارے زخم پھر سے ہرے کر دیے ہیں، مگر وہ اس وقت بے بسی اور رحم کی انتہا پر ہے۔ جب میں نے اسے ابا کے ساتھ فون پر بات کرتے سنا تھا تو میں نے بہت غصہ کیا تھا، مگر پھر ابا کی پوری بات سننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے تم سے معافی ضرور دلواؤں گا، اور دوسرا میں چاہتا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھو کہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ کسی کی تکلیف کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کا سخت حساب ہوتا ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، معافی نہیں، شایان نے کہتے ہوئے دعا کو نرمی سے خود سے جدا کیا۔ چلو ہٹو، مجھے آج سخت نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل صبح کریں گے، آج تو میری ٹانگوں میں اتنا درد ہے کہ پوچھو مت، رہی صحیح کسر ابا نے نیچے اپنا تھیٹر لگا کر پوری کر دی ہے، یہ بزرگ بھی نہ، شایان نے کہتے ہوئے دعا کو پیچھے کیا اور اوندھے منہ بستر پر لیٹ گیا۔ دعا کچھ دیر شایان کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ شایان کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں کہ اسے اپنے پاؤں پر نرم گرم لمس محسوس ہوا جو اسے سکون دے رہا تھا۔ دعا ٹانگیں درد کر رہی ہیں، پاؤں نہیں، شایان نے بوجھل آواز میں بتایا تو دعا ٹانگیں دبانے لگی۔ اسے آج شایان کی خدمت میں مزہ آ رہا تھا۔ دعا کیا چاہیے؟ 10 منٹ گزرنے کے بعد شایان کی آواز کمرے میں گونجی تو دعا حیران رہ گئی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شایان سو گیا ہے۔ دعا کیا چاہیے؟ مانگ لو، مگر یوں مت کرو، حالانکہ مجھے بہت سکون مل رہا ہے، مگر اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے پاؤں وغیرہ دباؤ، شایان نے پہلو کے بل کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے؟ بولو نا، شایان نے تیسری بار پوچھا تو دعا نے سر جھکا لیا۔ آپ؟ شایان مجھے آپ چاہیے۔ دعا کے جواب پر شایان کی نیند سے بوجھل آنکھیں پٹ سے پوری کھل گئیں۔ دعا تم ٹھیک ہو؟ بخار وغیرہ تو نہیں؟ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا؟ شایان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دعا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شایان، دعا نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی کو کیا ہوا ہے، آج سے پہلے تو ہر وقت رونا دھونا، شک کرنا، لڑنا جھگڑنا، اس کے علاوہ کوئی بات سننے کو نہیں ملتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہوا ہے؟ اگر یہ دھماکے کا اثر ہے تو پہلے بتا دیتی، میں خود جیب سے پیسے دے کر کرواتا، ویسے ہی اتنا وقت ضائع کیا۔
شایان کی ایکٹنگ پر دعا نے غصے سے شایان کو گھورا تو وہ ہنسنے لگا اور دعا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ محبت دل پر دستک ضرور دیتی ہے اور تب تک دیتی رہتی ہے جب تک دروازہ کھل نہ جائے۔ میری محبت نے بالآخر تمہارے دل کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ توڑ دیا ہے۔ اب تم چاہ کر بھی یہ دروازہ مجھ پر بند نہیں کر سکتی۔ شایان نے مسکراتے ہوئے دعا کے کان میں سرگوشی کی۔ نہایت فضول اور سستے ترین ڈائیلاگ ہیں، دعا نے چھیڑا۔ اب سارا دن خوار ہونے کے بعد بندہ اتنا ہی رومانس کر سکتا ہے، شایان نے اعتراف کیا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ مجھے اچھے شوہروں کی طرح اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ورنہ میں آپ کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ دعا کی بات پر شایان نے سر نفی میں ہلایا۔ فی الحال تو تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس ابھی مکمل نہیں ہیں، مگر اگلی بار پکا وعدہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شایان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی ورنہ آپ بھی نہیں جائیں گے۔ دعا نے ناراضگی سے شایان کی طرف دیکھا۔ اچھا اب ناراض مت ہو، سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، شایان نے دعا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر دعا مسکرا دی۔ دعا وعدہ کرو کہ اب تم مسکراتی رہو گی، نہ کبھی مجھ پر شک کرو گی، نہ بلا وجہ رو گی۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں۔ چلو اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں جس میں ہم دونوں ایک دوسرے پر اعتبار اور یقین کریں گے۔ وعدہ؟ شایان نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیلایا تو دعا نے فوراً اسے تھام لیا۔ خدا خدا کر کے سرمد کے نکاح کا دن آیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں سرمد نے انایا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب بھی وہ شدید پریشان سا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی منحوس شکل والا دلہا کبھی نہیں دیکھا۔ اسے ٹھیک کر، کیوں لوگوں کو ڈرا کر بھگائے گا؟ شایان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یار وہ سائن تو کر دے گی نا، بہت ہی منہ پھٹ قسم کی ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے دوست اور بیوی دونوں ہی ایک برانڈ کے ملے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کو ہی مجھ سے عجیب نوعیت کی محبت ہے جسے کم از کم میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سرمد نے انایا کے ساتھ ساتھ شایان سے بھی گلہ کیا۔ ارے واہ، اکیلی بیوی کی کلاس لیتے ہوئے شرم آتی ہے جو مجھے خوامخواہ گھسیٹ لیا۔ میں تو تیرا نکاح کروا رہا ہوں، رشتہ بھی لے کر گیا تھا، تم دونوں کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب اور کیا کروں؟ میں کیسے تیری بیوی جیسا ہو گیا، بے مروت انسان؟ شایان نے اسے کوسا۔ وہ تو میں ہوں اور کچھ، سرمد نے جواب دیا۔ کمینہ، شایان نے دوسرا کمنٹ پاس کیا۔ ایسا ہی ہے، سرمد نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پرلے درجے کا گھٹیا اور ذلیل، شایان کی طرف سے تیسرا جملہ آیا۔ آگے بچے وہ گالیاں اپنے آپ کو نکال لے جو ابا جی غصے میں مجھے نکالتے ہیں۔ شایان کی بات پر سرمد کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تو دونوں ہنس پڑے۔ یار پتہ کر، یہ مولوی کیا کر رہا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے پوچھنے میں۔ سرمد کو پھر پریشانی ہوئی۔ 1 منٹ کی جلد بازی ہی تجھے ہمیشہ ذلیل کرواتی ہے، صبر کر، آ رہے ہیں۔ ویسے بھی ان کی نظر کمزور ہے، آدھا گھنٹہ تو وہ اپنی اینک سیٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ شایان نے مولوی کی مجبوری بتائی۔ تو یہ بابا آدم کے زمانے کا نکاح وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرمد نے دانت پیسے۔ خاندانی ہے، شایان نے فخر سے بتایا۔ کون؟ سرمد نے بے ساختہ پوچھا۔ مولوی۔ شایان کے جواب دینے پر سرمد نے بے چینی سے پہلو بدلا، تبھی اسے دور سے مولوی صاحب آتے نظر آئے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر سرمد نے فوراً 3 بار قبول کہا اور سائن کرنے کا پوچھا، جس پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی بریک فیل ہو گئی ہے، مگر وہ خود پاس ہونا چاہتا ہے تو؟ شایان نے رجسٹر مولوی صاحب کے حوالے کیا، جس پر سب نے مبارکباد کی صدا بلند کی اور باری باری سرمد سے گلے ملے۔ شکر ہے نکاح ہو گیا ہے، مجھے بہت سخت پریشانی تھی، اب میں اسے دیکھ لوں گا، مگر اس سے پہلے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ سرمد نے اپنے گلے سے پھولوں کی مالا اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھی۔ کیا؟ اب پریشان ہونے کی باری شایان کی تھی۔ کھانا کھانا ہے میں نے، کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پتہ کر تیرے سسر نے کیا پکوایا ہے۔ سرمد کے جواب پر شایان نے افسوس کا اظہار کیا۔ کم از کم اپنی شادی میں تو عزت اور تمیز سے کھانا کھا لے، شایان نے کہتے ہوئے سائڈ پر پڑی مالا اٹھا کر دوبارہ سرمد کو پہنائی۔ رہنے دے تمیز کو، اس وقت بھوک لگی ہے، شایان نے سرمد کے جواب پر ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ 3 سال بعد۔ سرمد اٹھ بھی جائیں، آج دعا لوگوں نے آنا ہے، انایا کوئی تیسری بار اٹھانے آئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ آپ نے انہیں ایئرپورٹ لینے جانا ہے، شاید آپ کو یاد نہیں، جلدی کریں، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔
انایا نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سرمد کو جھنجھوڑا جس پر وہ منہ بناتا اٹھ بیٹھا۔ بڑی خوشی چڑھی ہے جناب کو کزن کے آنے کی، سرمد نے طنز کیا۔ ہاں نا چڑھی ہے خوشی، آپ کو نہیں ہے؟ انایا کے پوچھنے پر سرمد نے لحاف کو ایک طرف پھینکا اور سلیپر پہن کر بڑبڑانے لگا۔ میرا دوست فالتو کی خوشیاں چڑھنے ہی نہیں دیتا، فوراً اتار دیتا ہے، سرمد کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ دونوں دوست آرام سے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انایا کے پوچھنے پر سرمد نے سر ہلایا کیونکہ وہ صابن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا، اس وقت بول نہیں سکتا تھا۔ لڑکوں کی دوستی تو اتنے مزے کی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، میں نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا ہے۔ کاش میں بھی لڑکا ہوتی، انایا نے حسرت سے کہا۔ وہ جان چھڑکتا نہیں بلکہ جان لیتا ہے، اور رہی بات تمہاری، اگر تم لڑکا ہوتی تو میں تم پر ضرور جان چھڑکتا، سرمد نے شرارت سے کہتے ہوئے گیلا تولیہ انایا کی طرف اچھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم ایسے ہی ہیں بچپن سے، نہ تو وہ نرمی سے مجھ سے بات کرتا ہے، نہ ہی مجھ سے اس کی نرمی برداشت ہوتی ہے۔ ابھی تو شکر کرو شادی کے بعد جناب صرف مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو مارتے بھی تھے۔ سرمد کے جواب پر انایا خوب ہنسی۔ آپ کی حرکتیں بھی تو مار کھانے والی ہیں، انایا نے شرارت سے کہا۔ بدتمیز، شوہر کے بارے میں یوں کہتے ہیں؟ سرمد نے آنکھیں دکھائیں جس پر انایا نے کندھے اچکا دیے۔ دعا کو اللہ نے کتنی جلدی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے، مجھے اس کے بیٹا بیٹی بہت پیارے لگتے ہیں، موٹو موٹو سے، انایا نے پہلے اداسی اور پھر خوشی سے کہا۔ ایک تو تم بچوں کو لے کر اتنی اداس رہتی ہو، شکر کرو کہ ابھی ہمارے بچے نہیں ہیں، سرمد نے انایا کے ہاتھ سے تولیہ لیتے ہوئے تسلی دی۔ سرمد صاحب اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو کیا کہوں؟ انایا کی اداسی پر سرمد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو انایا، تم ایسی باتوں کا جواب ہی نہ دیا کرو۔ پتہ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا مجھ سے سب نے پوچھا، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، کوئی بتانے والی بات ہوتی تو بتاتا نا۔ سرمد کی تسلی پر انایا نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے جب کوئی بات ہوگی تو بتائیں گے نا۔ سرمد کو احساس ہوا شاید غلط مثال دے دی۔ ویسے آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے؟ انایا کو اپنا غم بھول گیا اور سرمد کے نمبروں کی فکر ہوئی۔ دفع کرو یار، دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ شایان ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی گرجنے برسنے لگے، چلو چلتے ہیں۔ سرمد نے گاڑی کی چابی ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے انایا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پھر بھی کتنے نمبر تھے؟ انایا مسلسل یہی پوچھے جا رہی تھی اور سرمد کو اپنی مثال پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شایان بالکل ٹھیک کرتا ہے میرے ساتھ، سرمد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دل میں سوچا جبکہ انایا مسلسل اس سے نمبر پوچھ رہی تھی۔ جی تو کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر، اور کہانی کے بارے میں اپنی رائے دوں تو اوورآل کہانی بہت اچھی تھی، سٹوری ڈیفرنٹ تھی اور اچھا لکھا رائٹر نے، اور بہت اچھا میسیج دیا، بہت ہی اسٹرانگ میسیج دیا رائٹر نے۔ تھوڑی سی مجھے تشنگی محسوس ہوئی، کہانی تھوڑی طویل ہو سکتی تھی، لیکن رائٹر نے اسے تھوڑا سا سمیٹ دیا۔ دعا کے پیرنٹس کے حوالے سے ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا ماضی جو ہے وہ نہیں بتایا۔ دعا کی والدہ کا انتقال کیسے ہوا تھا، ایک طرف سے تو الزام دیا گیا اس کے والد کو کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں اور ان کے میکے والوں کے پہنچنے سے پہلے تدفین کر دی، تو یہ سارا سین جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا گیا، یعنی اس میں ڈاؤٹ رہا، اور اس کے گھر والوں کو بے شک اس کی والدہ سے نفرت تھی کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی یا جو بھی تھا۔ دعا کے ساتھ کیا اختلاف تھا، اس سے کیوں اتنی ناراضگی تھی یا اس کے خلاف کیوں اتنا زہر تھا، اور اس کی پھپھو کیوں تھی دعا کے گھر میں، یعنی ان کی اپنی فیملی کیوں نہیں تھی، ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس حوالے سے کوئی بھی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ دعا کا فوراً سے ٹھیک ہو جانا اتنی جلدی، یہ جو ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا۔ وہ وہاں جاتی حویلی میں، وہ کچھ دن رہتے، تھوڑی سی وہ سٹیبل ہوتی، تھوڑا سا میتھڈ اپنایا جاتا اس کو ٹھیک کرنے کا، تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے والد نے تو اسے مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا، تو پھر اس کا نہ بولنا، والد سے بات نہ کرنا، یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اپسیٹنگ تھی۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ مینٹلی جب ٹارچر ہوتا ہے تو اس طرح کا ہو جاتا ہے بیہیویئر اس کا، تو اسے ٹھیک ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کہانی میں کوئی ایسی برائی نہیں لگی۔ دوستی جو ہے وہ بہت اچھی دکھائی گئی، ان کا کھٹا میٹھا سا انداز
ایک بہت جو ہے سیریس سٹوری کو بہت لائٹلی انداز میں پیش کیا، تو مجھے یہ کہانی اوورآل بہت اچھی لگی۔ بس وہ ایک تھوڑا سا جو اختلاف تھا یا تھوڑی سی جو بات میرے ذہن میں آئی وہ میں نے کلیئر کر دی ہے۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کو یہ ناول جو ہے وہ اس میں کوئی خرابی یا کوئی خامی نظر آئی ہو تو وہ ضرور بتائیے گا، اور جو پلس پوائنٹ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہو وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔